अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूँ वकास फलाना। वक्त, टाइम तो फ़िरौन का भी था, ख़त्म हो गया। टाइम तो पैगंबरों का भी था, उनका पैगाम तो जारी है मगर वो दुनिया से रुखसत हो गए। इसी तरह वक्त जो है वो हर इंसान का, जिसके अंदर खून है, जान है, रूह है, उसका वक्त दुनिया के अंदर आएगा फिर चला जाएगा। वक्त बदलता है, हालात बदलता है। तख्त वाले गदागर भी बने हैं और गदागर तख्तों पे भी बैठे हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। ये वो चीफ जस्टिस हैं जब वो सिर्फ जस्टिस थे, यानी सीनियर जस्टिस थे, तो साथ खड़ा हुआ, उनके राइट साइड पे खड़ा हुआ सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा। उस शख्स ने, उस ओहदे ने इनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था। रेफरेंस के बाद वो यानी मौजूदा जस्टिस, उस वक्त के जस्टिस और आज के चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया अपनी ही जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बैठकर इंसाफ देते थे, वहां पर मारे मारे इंसाफ लेने के लिए एक नहीं, दो नहीं, मतलब कुछ महीने, चंद महीने, ज़्यादा महीने, फिर साल तक बात गई। और ये दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी जिसने इंसाफ देना था वो और उसकी बेगम इंसाफ लेने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। मीडिया के ऊपर भी वो अपने गिले शिकवे भी करते रहे। बहरहाल केस उनका ख़त्म हुआ, हालात बदले, और आज जिसने रेफरेंस भेजा था बदउनवानी का, आज वो उनसे उन्वान के ऊपर, ईमान के ऊपर, पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के इंसाफ के लिए, ईमानदारी के लिए, जो उन्हें बेईमान समझता था चंद अरसा पहले जब वो ताकत में थे उसके पार्टी के लीडर, आज वही शख्स उनसे ईमानदारी का हल्फ ले रहा है कि आप अमानतदार होंगे। जिसको बेईमान समझा आज उससे अमानतदारी का हल्फ लेना पड़ा और उसने हल्फ दिया और इसलिए वो बन गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वक्त बदलता है, इसलिए जो आज, जो कल और जो आइंदा आने वाले दिनों में भी ताकतवर फिरौन या हमेशा दायमी, अल्लाह माफ़ करे, दायमी तो अल्लाह है, या हय्यू या क़य्यूम वो है, जो इस तरह सोचेगा कि मैं ही रहूँगा, मैं आ गया हूँ, मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो ये देख ले कि जिसको आप पिस रहे होते हैं वो इस पोजीशन में आ सकता है कि कल आपसे भी वो जवाब तलबी कर सकता है। फिर आज के चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया, ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वावेला किया, कुछ ने कहा कि ये देखें जोरू के ग़ुलाम हमारे बड़े मौजूद हैं चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि इससे पहले पिछले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो इमरान खान थे उनके हवाले से वो जोरू के ग़ुलाम बड़े मशहूर हुए। उनकी डायरी में बज़ाहिर आपको पता है एक महीना पहले उनकी डायरी में भी सब कुछ आ गया कि किस तरह वो ऑक्युपाइड थे इमोशनली और लीडरशिप के हवाले से भी और अपने फैसलों के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। तो लग गया सारा। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप उनके ऊपर तनकीद करते थे, बीवियाँ राज करती हैं, वैसे अच्छा खावन तो वही होता है जो थोड़ा सा नीचे लग के रहे, वरना तो आपको पता ही है कि हालात ख़राब हो जाते हैं, आपके घर की सल्तनत ही ख़राब हो जाती है, आपने मुल्क की सल्तनत क्या चलानी है। तो खैर कुछ लोगों का ये गिला रहा कि ये अच्छा नहीं किया इन्होंने अगर ये लोग जो पिछले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद करते थे तो आज के चीफ जस्टिस साहब ने खड़ा कर दिया। और कुछ लोगों का ये था कि एनलाइटमेंट है, औरत को बराबरी का हकूक़ है, बीवी को अल्लाह के नबी ने भी बहुत तक़द्दुस दिया है, हज़रत आयशा, खदीजा, उनको जिस तरह वो समझते थे, जिस तरह उनसे प्यार करते थे और उनको सबसे पहले अवलीन तरजीह देते थे, तो इस तरह के एक चीफ जस्टिस ने इस्लामी कवानीन की बुनियाद के ऊपर यानी अपनी ज़िंदगी को उस तरह से लेते हुए अपनी बीवी को वो मर्तबा दिया है। और साथ ये सिंबल भी है क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा आज के चीफ जस्टिस उस तरह से शायद जलील ना हो, जलील वाला वर्ड तो नहीं, लेकिन जो बंदा अदालतों के चक्कर लगाता है हमारे मुआशरे में उसे ज़लालत ही कहते हैं, लेकिन उनकी जो अहलिया थी वो खासे चक्कर लगाती रहीं अपनी लाठी लेकर वो अदालतों के, और जिस तरह से वो सफाइयाँ देती रहीं तो उस बंदे के रेफरेंस के ऊपर सफाइयाँ देती रहीं जो आज उनके राइट साइड पे खड़ा होकर उनसे ईमानदारी का हलफ ले रहा था और उनकी बीवी आई विटनेस थी, उसको देख रही थी। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस, सबसे पहला केस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लगाया है, कल उसकी शायद समाअत होगी, फुल कोर्ट बनाया है, बड़ा मुतालबा था। ये वो केस था जिसके ऊपर नैब यानी जस्टिस मंसूर कहते थे नैब तरामीम वाला केस इसके बाद होना चाहिए, पहले इसके ऊपर फैसला होना चाहिए। बहरहाल अब देखेंगे इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और आज मरीम नवाज़ ने भी कहा कि अदल के ईवानों में अब इंसाफ होगा। हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवान पाकिस्तान,
تجزیہ کار بھی ہیں، اور اخوندزادہ چراند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور عبدالصدیقی صاحب ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ میں سب سے مانے جانے صحافی ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب السلام علیکم۔ صدیقی صاحب جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ خوشی ہوئی آپ جی کو؟ میرے مزاج تو ٹھیک ہے، لیکن آپ خاصے برہم نظر آتے ہیں، بڑے مساجنسٹ، بڑا ہی ایک آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگ نیچے لگ کے رہتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا لفظ ہمیں میڈیا کے اوپر استعمال کرتے ہوئے بہت کوشن کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ڈن ہو گیا۔ یہ میں آپ کو دونوں سائٹس کے ویوز رکھ رہا تھا جو کہ آج سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی، وہ میں نے رکھا، میرے اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی لیکن پھر آپ مجھے بتائیں، آج آپ خوش ہیں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق اگر عدالت چلے گی تو ظاہر ہے آپ بھی خوش ہوں گے، میں بھی خوش ہوں گا۔ اور اگر عدالت اسی طرح سے چلی جیسا کہ ہمارے سابق جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اپنی من پسند اور من مرضی سے کو زیادہ ترجیح دی بنسبت اس کے کہ کورٹ آف لا جو ہے وہ آئین اور قانون اور شفافیت کے عمل پر روبہ عمل ہوتی، اور ان کے ایک نہیں متعدد ایسے واقعات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات کو انفرنس ڈرا کر سکتا ہے کہ ان کا جو ترازو کا پلڑا تھا وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف جھکا ہوا نظر آیا۔ جی، نہ صرف یہ بلکہ اگر جب ان کے سامنے ایک ایسا کیس آیا جو ان کے قریبی عزیز سے متعلق تھا تو انہوں نے اس کے اوپر بھی اس کو انفلوئنس کر کے اور جو ہے وہ اس کو آڈیو لیک کمیشن جو ہے اس کی انکوائری کو روکا۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ذاتی پسند ناپسند اور اپنی مرضی کے فیصلے اپنی مرضی کے ججز کے بینچز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی اور اپنے اختیارات کو اپنی ذات کے اندر مرکوز کر کے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر وہی طریقہ کار یہاں پر بھی رہتا ہے تو آپ بھی تنقید کریں گے، میں بھی تنقید کروں گا۔ نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کرے، اور نہ میں یہ چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کی جو رسپیکٹ ہے جو کہ ایک بالادست ادارہ ہے اس کے قانون کو ضرور پرکھیں، لیکن اس کو پرکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طریقہ کار ضرور ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ اگر قانون جو ہے وہ آپ اگر آڈیو لیک کمیشن بنتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، اور وہیں پہ جہاں پہ بیسک فیچر ہیں ہمارے آئین کے جو کہ ایک فل کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کے اندر اس کو ڈسکرائب کیا گیا کہ پارلیمانی نظام حکومت یہ بھی ہمارا بیسک فیچر ہے۔ تو عوام کی منشا اور عوام کا جو انتخاب کا حق ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے جس طرح سے آئین کے تحت صرف ایگزیکٹو اتھارٹی چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنا دے جس کی آئین اور قانون کے اندر گنجائش نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں کہ 63A کا فیصلہ ایسے انداز میں دیا جائے کہ جس سے آئین کو ری رائٹ کر دیا جائے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اور پھر ہمیں پسند ناپسند گڈ ٹو سی یو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 15 ماہ تک پارلیمنٹ کے قانون کے اوپر فشنگ ہوتی رہی، اور 15 ماہ تک وہ جو ایک نیریٹو تھا ایک مخصوص سیاسی جماعت کا وہ ہمیں ایسا لگا کہ وہ عدالت انصاف کے اندر تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے اگر آپ مبرہ ہوں گے، آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے، آئین کی منشا کے مطابق چلیں گے، تو ظاہر ہے نہ آپ تنقید کریں گے نہ میں تنقید کروں گا، اور جب عدل کا توازن اور عدل کا پلڑا جو ہے ترازو جو ہے وہ اب یکساں ہوگا تو نہ آپ اس کے اوپر اعتراض کریں گے نہ میں، اور یہ بھی ہوگا کہ اگر
ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے تو میں یا آپ جو ہے اس کو صدقے دل سے قبول کریں گے، کم از کم یہ نہ ہو. تو یہ وہ ایک بڑا چیلنج ہے جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ حکومتیں گرانے، بنانے اور سیاسی ایجنڈاز لے کے اگر نہ چلے تو پھر جو ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر سب اعتراض کریں گے. اچھا قیوم صدیقی صاحب، آپ کا ماشاءاللہ سینئر ہیں، وہ جو آپ نے کہا کہ آپ تو برہم نظر آنے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کر دوں کہ برہم میں نہیں نظر آیا، لیکن وہ آپ نے میسوجنسٹ بول دیا، تھوڑا تشبیہ دے دی مجھے. میں تو وہ لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی میں مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ سمجھنا اپنا حق سمجھتا ہے، تو نیچے لگ کے رہو، مطلب تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، برابری پہ آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے. لائٹر نوٹ پہ لے لیں پیار محبت سے. لائٹر نوٹ نہیں ہے وقاص ولانا صاحب، آپ کا جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں اپنا اظہار کیا ہے کہ ہمیں بینگ اے میڈیا پرسن اس قسم کی بات جو ہے کرتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے. ٹھیک، تو میرا کیونکہ آپ کے اور میرے لفظ جو میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ایکویلٹی کی بیس اثر پہ آ جاؤ. رکھتے ہیں. اگر آپ ادھر ہونا تو تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، یہ میرا مطلب تھا. شاید اس کو جس طرح مرضی لیا جائے، آپ کی اپنی رائے ہے. اس کے لیے مناسب لفظ میرا خیال ہے ہمیں استعمال کر لینا چاہیے تو بہتر ہوتا. ٹھیک ہے، چلیں، مناسب لفظ استعمال کرنا چاہیے میڈیا کے اوپر. جی عبداللہ گل صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں سر. یہ نئے چیف جسٹس صاحب کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے؟ پچھلے چیف جسٹس نے جو اپنے دور کے اندر جو کیا ہے اس کو بالکل 180 پہ ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وقاص صاحب. دیکھیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی یہاں، لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بتا عز و منتشا وتا ذل و منتشا، جو آپ نے منظرنامہ پیش کیا، جس طریقے سے بتایا کہ جوتیاں گھس گئیں اور بیگم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا، صدیقی صاحب کو میں بہت فالو کرتا ہوں، بڑا کچھ سیکھا ہے ان سے، تو یہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قاضی صاحب جو ہے صبح عدالت بھی اکثر اوقات پیدل ہی آ جایا کرتے تھے بغیر پروٹوکول کے. میں کیونکہ میرا پورا نانکا جو ہے وہ کوئٹہ سے تعلق ہے، اور میں ان کی پوری فیملی کو جانتا ہوں، اور جس طریقے سے کوئی ابھی ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا جہاں اقربا پروری کی کوئی مثال آئی ہو. پھر ہم اگر صدر پاکستان کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ کمال یہ ہے کہ وہی صدر پاکستان جو ان کے خلاف ریفرنس بھجواتے ہیں، جو کہ ایک بالکل ناجائز ریفرنس تھا، اور اس کے بعد پھر شاید ان کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہوئی، ان کو اللہ نے پتہ نہیں کیا دکھانا تھا کہ جس شخص کے لیے انہوں نے الزامات لگائے وہی شخص کو جو ہے ان کو حلف لینا پڑ گیا، اور اب پتہ نہیں آگے ان کو اور کیا کیا دیکھنا ہوگا. اب دوسری طرف جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ کھڑا ہونا، تو مجھے یہ بہت اچھا لگا، اور وہ ایک بہت باوقار خاتون ہیں، اور یہ دونوں ایک بہت ہی خوبصورت کپل ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جو 58,000 مقدمات ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے، ملک میں انصاف اور آئین کو جو ہے وہ مقدم رکھا جائے، سیاست کے اندر عدالت کو نہ گھسیٹا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ وہ معاملات کیے جائیں جس سے سب کی خیر ہو اور برکت ہو. وہ مقدمات جو انہوں نے جن کے اوپر فیصلہ دے چکے ہیں، یقیناً وہ بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ اس میں بہت بڑا ایک کیس جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ہے، جس کو بہت لے دے ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ان کو ایک چیلنج ہے. لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو جو سپریم کورٹ کے اندر ایک دراڑ آ گئی ہے، اس کو پاٹنا بہت ضروری ہے، اور اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ عوام کے دلوں کو بھی جیتیں، اور اپنی عدلیہ کے اندر بھی اس جو ایک کیفیت آ گئی، ایک گلف پیدا ہو گیا، اس کو ختم کریں. اور اس کے لیے انہوں نے کل فل کورٹ کو جو ہے وہ ایک انہوں نے ہیئرنگ رکھی بھی ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ بہتر ہوں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہماری سوسائٹی کی، تو صدیقی صاحب نے جہاں تک بولا، بالکل وہ اپنی جگہ وہ ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ واقعی ہماری سوسائٹی میں عورت کو بہت جو ہے وہ ایک کمتر مقام دیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیگم چیف جسٹس صاحبہ کو عدالت کے جو ہے وہ چکر لگوا دیے گئے. اور سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے آج اگر آپ نے یہ جو مثالیں دیں، تو یہ سوشل میڈیا کی بات ہے، یہ کوئی آپ کی ذات کی نہیں ہے کہ اگر یہ وقاص ولانا صاحب کہہ رہے ہوں، یہ آپ کی رائے نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کی رائے ہے. اور سوشل میڈیا کے اندر تو بہت ہی واحیاتی ماضی میں بھی ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کل کے کیا ہوگا. لیکن مجھے پرسنلی یہ بہت اچھا کانڈکٹ لگا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ
اپنی محترمہ فاطمہ جناح اپنی بہن کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اور یہ پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو عورت کو کے کردار کو آپ کو مضبوط اور جوان کو آپ کو ابھارنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو چیلنج نہیں ہے, اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا اور 10 مہینے میں ایسا کام بھی کرنا ہے جس سے اپنی لیگیسی بن جائے. اور یاد رکھیے گا, جو شخص جو ہے جن کو میں جانتا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بازاریہ, جو میرا ایک کوئٹہ کا تعلق ہے, ایک کھرے, ایک بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے, باوقار اور ایک پر اعتماد اور ایک ایماندار شخصیت کے طور پر یہ جانے پہچانے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ان کا بہت قدر و منزلت ہے, اور امید ہے کہ وہ ایسے فیصلے لیں گے, ایسے معاملات کریں گے جس سے پاکستان اور قانون پاکستان اور عوام پاکستان کو نفع ہو. چٹان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے, کیا امیدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر انصاف کا ادارہ درست ہو جائے اور اس ملک میں لوگوں کو انصاف ملے, کیونکہ وہی قومیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے جہاں پہ لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے. اگر یہاں پہ لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہوا, اگر یہاں پہ ہمارے عدالتوں نے نظریہ ضرورت کو دفنا دیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے کہ اس ملک سے کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اس ملک پہ آئین پہ عمل درآمد بھی شروع ہوگا. ہر وہ ادارہ جس کے پاس جتنی اختیارات ہماری دستور نے, ہمارے آئین نے دیے ہیں, جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, ہر ادارہ اس کے اندر رہ کے اپنے اختیارات استعمال کریں گے, ہر ادارہ اس کے اندر رہ کے اپنا کام کریں گے. جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ کا ہے تو وہ بہت ہائی مورال پہ ہے اور اس کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو یہ کہ سابق ہماری چیف جسٹس صاحب نے کارکردگی کے جو مثالیں قائم کی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عدالتی پوری دنیا میں عبدالقیوم صاحب زیادہ اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں. ان کو کورٹ پہ اور ججوں پہ نالج بھی بہت ہے, عبور بھی بہت حاصل ہے, لیکن میری نظر میں کم از کم اس طرح کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آئین کو دوبارہ ری ریڈ کیا, انہوں نے پارلیمان کے فیصلوں کو معطل کر دیا, انہوں نے اپنی فیملی کے کیسوں میں خود بیٹھ کیا, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اس عدالت جو ہے اس وقت عدالت نہیں ہے, ایک سیاسی پارٹی بن گیا ہے. تو ان کو اکٹھا کرنا یہ ان کے سامنے بہت چیلنجز ہے. سب سے پہلا چیلنج تو اس کے سامنے جو ہے وہ عدالت نے جو ایکٹ پاس کیا تھا, یہ پروسیجر کوڈ آف ایکٹ جو تھا, وہ اس کے سامنے ہے. میرے خیال سے کل اس کا کیس لگا ہے, تو وہ اس کے سامنے ہے, اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر قوم پہ یہ احسان کرے کہ ہمارے عدالت کو واقعی عدالت بنائے اور وہاں پہ لوگ جا کے, چلیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, ہمیں وہاں ساتھ ملے گا, یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا. عبدالقیوم صدیقی صاحب, یہ سیاسی پارٹی جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی سیاسی پارٹیوں کا بہت بڑا گلہ رہا ہے پچھلے تقریباً جتنے بھی چیف جسٹس آئے, ایک دو کو نکال کے, جس میں افتخار صاحب, پھر وہ جسٹس صاحب دوسرے جنہیں بابا رحمت بھی کہتے تھے, خیر. اور یہ سیاسی پارٹیوں میں جو عدالت کو ڈویژن میں ڈال دیا ہے, سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ آپ سیاسی الائنمنٹ میں ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر پارلیمنٹ میں جا کر آئین کو پکڑ کر تقریر کرتے ہیں تو ان کے اوپر دوسرے دڑے کی طرف سے ان کی الائنمنٹ بھی بنا دی گئی. اب یہ نیوٹرلٹی جو عدالت کی ہے وہ کس طرح بحال کر سکتے ہیں ہائی مورالٹی کے اوپر؟ دیکھیں, انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد جو پہلا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو قانون ہے, آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک 8 رکنی بینچ تھا, اور 8 رکنی بینچ وہ تھا جس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ وہ ایک ہم خیال بینچ تھا, لائک مائنڈڈ, جیسا کہ دھڑا ہوتا ہے کوئی ایک. تو جب معاملہ سپریم کورٹ کے اختیارات اور اس کا ہو تو اس میں پک اینڈ چوز نہیں کیا انہوں نے. انہوں نے تمام جج صاحبان کو جو ہے وہ اوپر مشتمل فل کورٹ بنا دیا.
اب اس فل کورٹ کے اندر جو ہے وہ مستقبل کے کئی چیف جسٹسز جو ہیں وہ ہوں گے، وہ بھی شامل ہیں. تو اب جو کل کا مقدمہ ہے، میں اس کو بہت سارے اینگلز جو ہیں وہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہ جہاں عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے، وہیں پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کے متعلق بھی ہے، اور پھر اس قانون کے ذریعے سے عدالتی فیصلوں کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا، وہ اس کا بھی ایک پہلو ہے. نہ صرف یہ ہے بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ جو بند دروازے کے پیچھے ایک فل کورٹ میٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے اس فل کورٹ کو سامنے سب کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے، جو کہ شفافیت کی طرف پہلا قدم ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے نہ جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے ایک پریسیڈنٹ بنے گا، وہیں پر جو ہے وہ یہ کس قانون کو کس کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے گا، اور اگر قانون اور آئین کے برخلاف اسی اعلیٰ عدالت کے فیصلے اس کسوٹی کے اوپر پورا نہ اتریں تو پھر ان کا فیصلہ اور ان کا مستقبل بھی اس کا بھی تعین کر دے گا. تو یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ماضی کی جو روایت رہی وہ 6 مہینے تک ایک سٹے کے اوپر چیف جسٹس اپنے اختیارات جو ہیں ان کو استعمال کرتا رہا، اور ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے من مرضی کے بینچ اور من مرضی کے تقریباً فیصلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہے. تو یہ جو عدالتی نظام کی طرف جو پہلا شفافیت کا قدم ہے وہ کل وہ اس کی نظیر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اور جو عدلیہ کی انڈیپینڈنس ہے، جس جج نے جو فیصلہ دینا ہے وہ فیصلہ دے گا. اور اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک اختلافی فیصلہ اس میں ہمیں آتا ہوا شاید نظر آ رہا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں اس کی بنیاد پہ شاید مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ پریما فیشائی جو میری رائے ہے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. تو کیونکہ سٹے کے اوپر نہیں چل سکتا ہے، 184(3) کے پیرامیٹرز طے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جوڈیشل انجینئرنگ ہوئی ہے اس نے ہماری سیاست کو بھی ہماری معیشت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ریکوڈک کا ایک فیصلہ، عدالتی فیصلہ، اس فیصلے کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ پاکستان کو $10 بلین کا جرمانہ ہوا. تو ہمیں یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ پالیسی میکنگ سے دور رہ کے اور انٹرپریٹیشن جو ہے قانون اور آئین کی، اس تک عدالت خود کو محدود کرے، ایگزیکٹو کے معاملے میں مداخلت نہ کرے. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر سے جو آوازیں عمر عطا بندیال صاحب کے عرصے کے دوران آئیں وہ آوازیں پھر اٹھیں گی. ٹھیک، میں ایک بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد میں آپ سب سے یہ پوچھوں گا کہ عدالت کے ججز کا بینچز سے مائنس ہونا پچھلے دور میں روایت رہی ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی نشانہ رہے، یہ روایت بھی بدلے گی؟ بریک کے بعد. ایک بار پھر سے خوش آمدید. عبداللہ گل صاحب، یہ ریسنٹ ہسٹری میں عدالتی نظام کی وجہ سے ہمارے سیاسی نظام کو، ملک کے نظام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کچھ تو پوائنٹس عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بتا دی، اور کوئی فائدہ پہنچا ہے تو وہ بھی بتا دیں آپ کی نظر. دیکھیں، سب سے تو یہ ہوا کہ قوم میں تقسیم ہوئی، اور قوم میں تقسیم جو تب ہوئی جب ہم نے عدلیہ میں تقسیم دیکھی. ابھی 15 رکنی جو بینچ ہے کل بیٹھے گا، کہ بہت ایک میرے خیال میں یہ اپنے اندر ایک اتحاد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ کافی عرصے سے یہ دیکھنے میں نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم کے اندر یہ ایک بات پتہ چل گئی کہ غریب اور امیر کے تقاضے انصاف کے طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف زاویوں سے جو انصاف کا ترازو ہے وہ کبھی جھکتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے. تو یہ جو دو باتیں میرے خیال میں اہم ترین ہیں. اور اس سے جو سب سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت ادارے کے اوپر جس کا ایک بڑا کردار رہا، ماضی میں بھی رہا، اور بڑے بڑے اچھے نام بھی گزرے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج جسٹس دولاب پٹیل کو یاد کرتے ہیں لوگ، جو ہے جسٹس بھگوان داس کو یاد کرتے ہیں، جسٹس کارنیلیس کو یاد کرتے ہیں، اور جن کو یاد کرنا چاہیے ان کو ہم یاد نہیں کرتے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے.
دوسری طرف یہ ہے کہ ملک ایک ایسے دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں پاکستان کے ادارے اور چند افراد کوشش کر رہے ہیں بھرپور کہ کسی صورت پاکستان کو ایک صحیح ٹریک پہ ڈالا جائے، لیکن اس کے لیے کچھ آئینی جو میرے خیال میں قدغنے موجود ہیں، اس کو کیسے جو ہے وہ سمجھ کے، کیونکہ ظاہر ہے ایل کیپون کی بھی مثالیں موجود ہیں جو شکاگو کا ایک گینگسٹر تھا اور اس کو ٹیکس ایویژن کے اندر جو ہے وہ سزا دی گئی تھی اور اس بنیاد کے اوپر نہیں دی گئی تھی کہ حالانکہ اس کے خلاف ثبوت نہیں ملتا تھا۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک طرف جھکاؤ رکھنا شروع کیا تو ملک میں جو تھوڑی بہت ایک ہوپ آئی ہے، جس کا صدیقی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک کم از کم بیلنس جو ہے وہ کریٹ ہوگا۔ اگر یہ بیلنس میں کریٹ ہو گیا تو بخدا یقین مانیے کہ پھر ایک بہت خطرناک صورتحال ہوگی کہ کہیں خونی انتشار اور خونی انقلاب کے اندر ہمیں جو ہے وہ کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا۔ یہ وہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے آنے والے وقتوں کے اندر جو ملک کو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے تو اگر ہم جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے اس کے لیے مسائل اور مشکلات ہیں۔ کچھ ہمیں ایسا مل کے کرنا پڑے گا جس سے پاکستان اور اس کی قوم اور اس کے غربت کے جو مسائل ہیں، جو اس کے لاقانونیت کے مسائل ہیں اور جس کے اندر اشرافیہ کے لیے مختلف اور عام انسان کے لیے مختلف قانون، یہ تقاضے جو ہیں یہ میرے خیال میں بہت اہم ہے ان کو بانٹنا۔ اور ماضی کی جو عدلیہ تھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے ہمیں بہت چٹان صاحب، یہ آپ نے کہا کہ ایک تو عدالتوں میں نظر آ رہا تھا کہ یہ سیاسی پارٹیوں کی طرح بن گئی ہے جو عدالت ہماری سپریم کورٹ، اس کو ایسا نہیں بیہیو کرنا چاہیے تھا، تو سیاسی پارٹیوں کو اور پارلیمنٹ کو بھی اپنے سارے مسائل، میجورٹی مسائل جو وہ حل کر سکتے ہیں اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل کرنا چاہیے، افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ آپس میں لڑ کر جا کے عدالت میں، ہر مسئلے کو عدالت میں لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے بھی تو نئی روش بدلی اپنی جناب۔ بالکل جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے، یہ کوشش کیا ہے کہ سیاسی مسائل کو سیاسی اداروں کے اندر حل کرے، اس کو عدالتوں میں نہیں لے جائے۔ لیکن اگر عدالتی فریق بن جاتے ہیں اور ایک فریق سمجھتا ہے کہ مجھے پارلیمان سے، مجھے عوام سے وہ ریلیف نہیں مل سکتا ہے جو ریلیف مجھے سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے۔ اور پی ٹی آئی نے وہی کیا، اور ان کو جو پذیرائی ملی، تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ جو کیسز آپ کو یاد ہے ہم اس میں بھی آپ کو ضمانت دے رہے ہیں، اگر کوئی کیس آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کو ضمانت ہوا، اور آئندہ اتنی دنوں تک آپ اگر کوئی نیا جرم کرے تو اس میں بھی آپ کو ہماری طرف سے ضمانت مل گیا۔ یہ طریقہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ ایک کیس آ جاتا ہے عدالت میں اور اس پہ نہ وہ کلا کا بحث ہوا ہے، نہ اس پہ کسی نے دلیل دیا ہے، نہ کسی نے ثبوت دیا ہے، اور میڈیا پہ باتیں شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس فیصلے کا فیصلہ کیا ہوگا، اور پھر وہی فیصلہ سامنے آ جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ قاضی پاجی صاحب کا اتنا مشکل ہے جیسے برفباری کے موسم میں بغیر آکسیجن کے کوئی کیٹو کے پہاڑ پہ چڑھنا چاہے، اتنے ان کے لیے مشکلات ہے۔ اور میں یہ امید، لوگوں نے ان کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ کی ہیں، قاضی پاجی صاحب کو کچھ کام ضرور کرنا چاہیے، یہ جو کورٹ پروسیجر ایکٹ ہے اس پہ کرنا چاہیے، ایک معلومات کا جو حق ہے ہر شہری کو، اس کو بھی اجازت دینا چاہیے کہ اگر کوئی درخواست دے دے کہ بھائی اس جج کے کتنی زمینیں ہیں، کتنے جائیدادیں ہیں، کتنے اثاثے ہیں، کہ وہ بھی سامنے لائے۔ تو عدالت کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا توجہ جو ہے وہ عدالت پہ دے دے اور عدالت کی جو کارروائی ہے اس کو درست کرے، کیونکہ لوگوں کا یقین اٹھ چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہاں کا معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کہ اگر ایک ملک میں انصاف مل رہا ہے، ان کے عدالتی آزاد ہے، وہ فیصلے دے رہے ہیں، تو جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام ہو اور یا نہیں،
لیکن اگر آپ کے ملک میں انصاف مل رہے ہیں, عدالتیں کام کر رہی ہیں, تو جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو یہ اعتماد ضرور رہتا ہے کہ میرا سرمایہ ضائع نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک سر. تو وہ مسائل ہمارے جو ہیں وہ عدالتوں کی وجہ سے خراب ہے, اور اگر عدالت ٹھیک ہو جائیں گے تو الیکشن بھی غیر جانبدار ہوگا, صاف ہوگا, شفاف ہوگا, اور یہ ملک آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. چلو میں الیکشن ڈیٹ کا بھی پوچھتا ہوں. اقدام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اس پہ مجھے سزائیں نہیں دے سکتے. وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے آئین کو کیوں توڑا, آپ نے قانون کو کیوں توڑا. تو اگر لوگوں کو عدالتوں کا خوف ہو کہ اگر میں کوئی آئین توڑو, غیر قانونی کام کرو, اپنی اختیارات سے تجاوز کرو, تو عدالت ہی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی سسٹم میں بہت بہتری آ جائے گی. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں پر تو اوتھ لیتے رہے ہیں, ججز بنتے رہے ہیں جی. اچھا قیوم صدیقی صاحب, ایک تو کچھ بہت سارے لوگوں کے تجزیہ کاروں کے نزدیک, آپ بھی کورٹ کو کور کرتے ہیں, ججز کی باڈی لینگویج کو بھی جانتے ہیں, کہ بہت عرصے سے جب سے یہ ٹی وی کا عروج ہے اور سوشل میڈیا کا عروج ہے, تو ججز عدالت میں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر انصاف دینے سے زیادہ انٹرسٹڈ ٹی وی کے ٹکرز, رپورٹر کی زبان اور اپنے ریمارکس ہیڈر کی شکل میں زیادہ پسند کرنے لگ گئے. اس نے بھی بہت ڈیمیج کیا ہے. اس کے اوپر آپ بولیے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جناب. ایک بار پھر سے خوش آمدید. اچھا عبدالقیوم صدیقی صاحب, بریک سے پہلے آپ سے پوچھا کہ جو ہیروئزم کا ایک کانسیپٹ بن گیا کہ میرے ریمارکس, میری جو ذات ہے وہ زیادہ اس کو پروجیکشن ملنی چاہیے, اور دوسرا کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قریب بہت بڑا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس جج کا پتہ لگتا ہے انہیں یا سمجھ ہے کہ یہ اختلاف کر سکتا ہے تو اس کو بینچ میں بٹھایا نہ جائے. یہ اس مسئلے کو پچھلے جج کی روایت کے اوپر تو نہیں چلیں گے وہ دونوں باتوں پہ بتا. عبدالقیوم صدیقی صاحب. جی فیاض صاحب, میں نے جیسا ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو پچھلی عدالت تھی جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر تھا, تو اس میں لائک مائنڈیڈ 8 جج صاحبان کو بٹھایا گیا تھا. تو اگر قاضی فائز عیسیٰ چاہتے تو یہ سٹے موجود تھا, اور سٹے موجود ہونے کی صورت میں بینچ جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا, کیونکہ جیسے مرتا بندیال جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو نیا بینچ بناتے ہوئے وہ جو ہے وہ ان تمام جج صاحبان جنہوں نے سٹے دیا تھا ان کو مائنس کر کے تو ایک بینچ بنا سکتے تھے. جی بالکل. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کیونکہ دیکھیں جو ایون ہمارے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز ہیں 1980 کے, ان کے مطابق یا پرانا جورسپروڈنس جو ہے, یہ قانون آنے سے پہلے جو تھا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک درخواست صحافیوں کے تحفظ کے لیے میں نے ہی داخل کی تھی. اس پہ 2 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل نے ایک آرڈر جاری کیا تھا. وہ جیسے ہی آرڈر جاری ہوا تو عمر عطا بندیال صاحب اس وقت قائم مقام چیف جسٹس تھے, جسٹس گلزار امریکہ کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے. تو جب ایک بینچ نے جو کوگنیزنس لی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے جمعے کو یہ انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا, اور کیونکہ آگے وقت کے ڈے نہیں تھا, انہوں نے اب یہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھا کہ چیف جسٹس نے ایک بینچ سے وہ مقدمہ اٹھا کے اپنے جو ہے وہ 5 جج صاحبان کے سامنے لگا دیا. اگر اس آرڈر غلط تھا تو اٹارنی جنرل موجود تھے, وہ عدالت کو جا کے کہہ سکتے تھے اور اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا تھا. لیکن ہم نے یہ غیر معمولی صورتحال دیکھی کہ ایک بینچ سے مقدمہ اٹھا لیا گیا, اور اس کے بعد اب اس جو درخواست تھی اس درخواست کو بنیاد بنا کے چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات میں تمام اختیارات کو مرکوز کیا گیا, اس درخواست کو مردہ قرار دیا گیا, اور جب تمام اختیارات اپنے پاس لے لیے تو ہماری وہی درخواست جس کو پہلے مردہ قرار دیا گیا تھا اس درخواست کو زندہ کیا اور ایک تیسرے بینچ کے سامنے لگا دیا. ٹھیک. صرف یہی نہیں, اس میں بھی ایک بڑا اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا جو ہے وہ ایک نوٹ لکھا تھا, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جواب جو تھا اس 5 رکنی بینچ کے سامنے موجود تھا, لیکن اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لفظ نہیں لکھا گیا تھا, اور ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ بینچ جو ہے وہ ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ نہیں ہے.
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جوڈیشل آرڈر آیا تھا جو کہ 20 نمبر حافظ قرآن کو دینے کے حوالے سے تھا. جی اس پر جو ہے وہ ایک جوڈیشل آرڈر پاس ہوا کہ 184(3) کے مقدمات جو ہیں وہ جب تک فل کورٹ 191 کے نیچے اپنے رولز نہیں بناتی تھی ان کو مؤخر کر دیا جائے. ہم نے یہ دیکھا کہ اس آرڈر کو، جوڈیشل آرڈر کو، ماضی کی جو چیف جسٹس تھے ان کی ہدایت پر رجسٹرار نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا. لیکن جب یہ پتہ لگا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے، پھر وہی ریپیٹ ہوا. پھر اس بینچ کا فیصلہ جو ہے، جو کہ 2-1 کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا جو کہ سپر 6 میں کہتا ہوں اس کو. وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہونے کے بعد جو جب اس طرح سے آپ عدالت کو چلائیں گے تو پھر اس پہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے معاملات دوسری طرف جاتے ہیں. تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، آئین کا آرٹیکل 184(3) پڑھیں تو وہاں پہ چیف جسٹس نہیں لکھا، وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ اختیار ہے. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا. آگے بڑھوں گا. آپ سے میں یہ سوال آپ سے بھی پوچھوں گا. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ بتائیے گا کہ دیکھیں آج اس صدر سے حلف تو لے لیا، اس صدر نے ریفرنس بھیجا، اس صدر کی جو ویسے تو صدر نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کی پارٹی کا چیئرمین جو اس وقت جیل میں ہے، اس کی حکومت میں اس چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس گیا. تو آپ کی نظر میں، آپ کے تجزیے کے مطابق، کیا آج کا چیف جسٹس اپنے ماضی کے مقدمے کو، ماضی کی حکومت میں اپنے اختیارات کو ریونج کی شکل میں اختیار کر سکتا ہے یا نہیں؟ What do you think؟ میرا خیال ہے، جتنا میں جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ ریونج کی سیاست کے اندر یا ریونج کے حوالے سے ان کا کوئی کردار ہوگا. وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کو دیکھیں گے، اور خاص طور پہ اگر انہوں نے کوئی اپنی لیگیسی بنا کے چھوڑ کے جانی ہے تو اس کے لیے ان کو عوام کے دل جیتنے پڑیں گے. اس کے لیے ریونج والے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوا کرتے. لیکن اس کے اندر ایک اور بہت اہم بات ہے، اور وہ ہے صدر پاکستان کا آپ نے ذکر کیا. انہوں نے بھی جس طریقے سے پرانے چیف جسٹس نے ایک بالکل ایوان انصاف کو ایک تحریک انصاف میں بدلا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی ایوان صدر کو جو ہے وہ انہوں نے بالکل ایک سیاسی پارٹی کی جو ہے نا وہ گھر کی لونڈی بنا کے رکھ دیا، جو کہ میرے خیال میں اس عہدے کی بڑی تذلیل ہوئی. اور جس طریقے کچھ لوگوں طور پہ چیف جسٹس کے ایک بہت بڑا کہ جس طریقے سے ہم پرنٹ الیکٹرانک یا پہ جس طرح غلطی معاملات کو ہم کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑا سوال پوچھا تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہیڈرز بھی ہمارے بنے، ہمارے کمروں میں ٹی وی بھی لگیں. تو یاد ہوگا آپ کو کہ ماضی کے اندر چیف جسٹس صاحبان جو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں وہ اخبار اور ٹی وی نہیں دیکھا کرتے تاکہ اپنے ان کے جو ججمنٹ ان کے اوپر کہیں اثر انداز نہ ہوتے. تو میرے خیال ہے اس پریکٹس کو دور کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ میڈیا کا مزہ لگ جاتا ہے، اور جس کو میڈیا کا یہ ایک چسکا پڑ جائے اس کے لیے پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یقیناً اس قلیل مدت جو کہ وہ آئے ہیں اس کے اندر ان کے پاس بہت بڑے چیلنجز ہیں. چلیں اور میں آگے بڑھوں گا. چٹان صاحب سمجھ آ گئی، وہ الیکشن ڈیٹ کے اوپر پوچھ رہے تھے سب سے. آپ کو آواز ہے؟ جی فرمائیے. چٹان صاحب، ایک تو مجھے بتائیے گا الیکشن ڈیٹ آپ چاہتے ہیں، الیکشن دوسری پارٹی تو ابھی نہیں چاہ رہی، تو کیا اس کو موجودہ چیف جسٹس سے امیدیں لگائیں گے؟ کیونکہ آپ کی پرٹیکولر پارٹی چاہتی ہے نا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. دیکھیے جی، ہم اس ملک کو لوگوں کے خواہشات پہ نہیں چلا سکتے. ملک چلتا ہے آئین کے مطابق، اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو. نہ صرف یہ آئین کا تقاضا ہے، ہماری معیشت کے جو حالات ہے، ہمارے جو امن و امان کے حالات ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو تاکہ ہم اپنی معیشت کو بہتر کریں. ہم اپنے امن و امان کے حالات جو انتہائی بدتر صورتحال ہے، دوبارہ سابق پاٹا کا، بلوچستان کا اور یہ معاملہ اس کورٹ کے سامنے اٹھا سکتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو آلریڈی یہ پی ٹی آئی نے اس پہ آپ کا پوچھ رہا ہوں نا میں اپنی پارٹی قیوم صاحب، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں موجودہ چیف جسٹس صاحب؟
آئین کی پاسداری کا الیکشن کراؤ بھائی 90 دن میں. صدیقی صاحب, قیوم صدیقی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی دیکھیں جی 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ, یہ چیف جسٹس 90 دن کے انتخابات دیکھیں لیٹ جا رہی ہے. بالکل یہ اگر معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کو طے نہیں کرتا ہے, جیسے کہ ہم جو نظر آتا, میرا خیال ہے جو میں توقع کر رہا ہوں وہ تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کی جو آئینی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر اس کے تحت جو بھی ایکویشن بنتی ہے اس میں انتخابات جو ہیں وہ ان کی تاریخ کا 2 نوٹیفیکیشن اگر جاری کرتی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ معاملہ 184(3) کے اندر ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا تو پھر یہ بھی ایک ایسا پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے جس کے اوپر فل کورٹ بن سکتی ہے, اور فل کورٹ بیٹھ کے جو بھی فیصلہ